न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान किराम हमारे साथ सिलसिले में तशरीफ़ फरमा होते हैं। मुफ्ती जमील मदनी साहब जो कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत नॉर्थ कराची फैज़ मदीना मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते हैं, और मुफ्ती अनस रज़ा मदनी साहब जो कि मरकज़ी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मरकज़ुल औलिया लाहौर जो कि दाता दरबार मज़ार शरीफ के करीब ही वाक़ है, वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम इसके सफ़ा नंबर 4 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं, बेशक तुम्हारे नाम मा शनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर अहसन यानी बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुज़ूर, क्या बेहतरीन अल्फाज हो सकते हैं दुरूद पाक पढ़ने के, जैसा कि रिवायत में भी हमने सुना है, या जो हमें मिलते हैं आमतौर पर लिखे हुए दुरूद पाक, वो भी इसी हदीस पाक के तहत आ जाएंगे, या इससे कुछ और मुराद ली जा सकती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बेहतरीन अल्फाज दुरूद व सलाम के तो वही जो अल्लाह व रसूल की तरफ से तालीम हुए, ठीक है, कि इनके कलाम से बढ़कर तो किसी का कलाम नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे दुरूद और सलाम के अल्फाज वो अपनी उम्मत को तालीम फरमाए हैं, ठीक है। जैसे सलाम के अल्फाज में से अत्तहियात के अंदर जो एक लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक। तो सलाम के ये कलिमात हैं। इसी तरह जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी भी एक फ़जीलत है। 6 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की एक फ़जीलत है। तो मुतअद्दिद दुरूद शरीफ ऐसे हैं जिनके अल्फाज दुरूद इब्राहीमी, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से अपनी उम्मत को तालीम करदा एक दुरूद है जो नमाज में पढ़ा जाता है। तो यूँ इसी तरह उलमा ने भी बेहतर से बेहतर अंदाज़ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलात व सलाम पेश करने में मज़ीद खराज तहसीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने में मुख्तलिफ़ अलक़ाबात औसाफ़ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं उन पर मुश्तमिल दुरूद व सलाम लिखे हैं। मशहूर ज़माना एक दुरूद ताज है जो हर आशिक रसूल की ज़बान पे जारी रहता है, या तो वो सुनता है, पढ़ता है। उसके अंदर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हसना का बयान है, तो वाक़ियतन वो अपनी एक शान रखता है, और उस दुरूद को सुनकर पढ़कर एक आशिक रसूल झूमने लगता है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया, और उनके इतने प्यारे प्यारे अलक़ाबात हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के मुख्तलिफ़ दुरूद हैं। जैसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी एक दुरूद पढ़ा, और उस दुरूद की बरकत किसी ने ख्वाब में जब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद उन्हें देखा तो पूछा कि आप की बख्शिश का ज़रिया क्या बना? तो उस पर आपने फरमाया कि मैंने एक दुरूद पढ़ा था, और वो दुरूद बस मेरी बख्शिश का ज़रिया बन गया। अब वो दुरूद क्या था? वो दुरूद ये थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। ये अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज जब जब उनका ज़िक्र करने वाले ज़िक्र कर रहे हों, और जब जब उनके ज़िक्र से गफलत करने वाले गफलत कर रहे हों। तो यानी गोया कोई लम्हा
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس درود میں جس انداز میں درود بھیجا جا رہا ہے کہ یا تو حضور کا ذکر ہو رہا ہے، کرنے والے کر رہے ہیں، سعادتیں پا رہے ہیں، اور نہ کرنے والے غفلت میں پڑے ہیں، تو یہ گویا ذکر رسول ہر دم ہو رہا ہے۔ تو ہر دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو یہ درود شافعی کہلاتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے بزرگوں نے درود تنجینا، تنجینا بھی کہتے ہیں، تنجینا بھی کہتے ہیں، درود ماہی ہے، اسی طرح درود رضویہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پر مشتمل ایک صیغے، 3 صیغے درود کے لکھے جو درود رضویہ کے نام سے مشہور ہے، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ درود رضویہ، اور عام طور پہ اہل سنت کی مساجد میں بعد نماز جمعہ جو نارمل جو ہمارے یہاں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان درود رضویہ کا بھی اہتمام دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو باقاعدہ سال ہر سال سے یہ معمول جاری ہو، اور یوں کئی اہل سنت کی مساجد میں درود پڑھا جا رہا ہے۔ تو الغرض اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا، یہ عشق و محبت میں اب ڈوب کے پڑھیں گے تو جو عاشقان رسول ہوتے ہیں ان کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے میں پھر بہت سارے القابات جب ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں تو وہ ان عظمتوں کا اظہار کرتے ہوئے درود پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی میں اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ درود و سلام کے اتنے پیارے القابات پر مشتمل کوئی درود بھیجے، سلام بھیجے، تو بزرگوں کے لکھے ہوئے کلمات وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کے طور پہ پیش کریں، جو انہوں نے درود و سلام لکھے ہیں، تو انشاءاللہ وہ برکتیں جو انہیں نصیب ہیں تو انشاءاللہ اس درود پڑھنے والے کو بھی بہت ہی اچھا مشورہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کے لکھے ہوئے الفاظ کہ حکم ہے کہ اچھے انداز میں درود پاک پڑھو، تو بزرگ جو ہیں اللہ والے ہیں وہ ہم سے اچھا جانتے ہیں کیا الفاظ ہونے چاہیے۔ ایک بہت ہی پیاری کتاب اور مقبول کتاب درود پاک کی دلائل الخیرات شریف، بہت ہی پیاری کتاب ہے، اور اتنے عمدہ الفاظ کے اندر درود پاک کو اس کے اندر درج کیا گیا، لکھا گیا ہے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب میں کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے گئے اور کتنے پیارے انداز سے درود پاک بھی پیش کیا گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بھی بیان فرمایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بھی ذکر کیا گیا، بہت ساری دعائیں بھی اس کتاب کے اندر دلائل الخیرات شریف کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہونی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک نارملی جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں مختصر الفاظ کے، وہ تو وظیفے کے طور پر ہونا ہی چاہیے اور عادت بنانی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں، لیکن اس طرح کی جو کتابیں ہمارے بزرگان دین نے تصنیف فرمائی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر دلائل الخیرات شریف ہے کہ جو عرب و عجم میں الحمدللہ مقبول ہے اور مسلمان اس کا وظیفہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں، اس کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، تو یہ کتاب اگر ہم خرید لیں گے دلائل الخیرات شریف تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اس کے گھر میں رکھنے سے بھی نصیب ہوں گی، اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ کئی احادیث کریمہ پر عمل کرنا بھی انشاءاللہ عزوجل اس کتاب کی برکت سے ہمیں نصیب ہوگا۔ پہلا جو سوال ہے جو پوچھنا ہے وہ میسج کے ذریعے جو پوچھا گیا وہ پوچھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ شان حبیب الرحمن یہ کتاب ہے، دستیاب ہوتی ہے، اس کتاب کو اسلامی بہنیں مخصوص ایام میں چھو سکتی ہیں؟ شان حبیب الرحمن کتاب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان مفتی صاحب نے اس میں فرمایا، اسی بہت بہترین انداز میں جو تفاسیر علماء نے لکھی ہے اس کی روشنی میں ہر جو آیت اس میں مذکور ہے اس سے یہ ثابت کیا ہے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن پاک کی ہر آیت نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ تو اس کتاب کے میں چونکہ جو آیات کریمہ ہے اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے بالخصوص، تو ان دو چیزوں کو تو مخصوص دنوں میں خواتین یا جس پہ غسل فرض ہے تو وہ آیت اور اس کے ترجمے پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ البتہ جو مفتی صاحب نے پھر اس میں مزید جو نکات لکھے ہیں، کچھ واقعات لکھے ہیں،
پھر ان کے اپنے ذاتی کلمات بھی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا پر مشتمل ہیں، تو وہ چونکہ قرآن یا اس کا ترجمہ نہیں ہے، ہاں قرآن اور اس کے ترجمے کی ترجمانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ اگر ہاتھ لگ گیا تو اس کا کوئی ناجائز یا حرام کا حکم نہیں ہے۔ البتہ جب ایک کتاب پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اب کیا پتہ کہ اس کے پچھلے صفحے پہ آیا کیا ہے، جب ہم نے یوں پلٹا تو اب ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اس کے بالکل ہی پچھلے صفحے پہ اس موقع پر آیت تھی۔ اب اگرچہ اس وقت ہمارے فرنٹ پہ جو پیج کھلا ہے اس میں آیات یا اس کے ترجمے نہیں ہیں، لیکن اس کے بیک سائڈ پہ جو صفحہ تھا پچھلا یا آئندہ آنے والا صفحہ تو ان میں آیات لکھی ہوتی ہیں، اور آیت کے اوپر اس کے بیک دونوں پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ بے غسلہ شخص اور جس عورتیں اپنے مخصوص دنوں میں اگر یہ کتاب پڑھ رہی ہیں تو اس چیز کا اہتمام کریں، ان کے پھر علم میں ہونا چاہیے کہ اس جگہ آیت یا اس کا جیسے ترجمہ۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، اور نارملی جو کتب ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، یہ بارڈر ہوتا ہے، حاشیہ ہوتا ہے، جی، اور جگہ چھوٹی ہوتی ہے چند سینٹی میٹر، تو اگر ہر کتاب اگر چھونی پڑ جائے، کوئی ایسا ایشو ہے جی، تو پھر یہ کونے سے ہی پکڑی جائے، تو یہ اب اس میں بھی اس چیز کو دیکھیں، جیسے یہاں پہ صلی اللہ علیہ محمد لکھا ہے تو یہ بالکل قریب اگر اس طرح کوئی آیت لکھی ہے بالکل یہ نوک سے اگر پکڑ لیا اس جائے، میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے، کہ آیت پر ہاتھ نہ لگیں۔ اسی وجہ سے دینی کتابوں کو بغیر وضو ہاتھ لگانا یہ مناسب نہیں ہے، اس کو علماء نے مکروہ تنزیہی درجے میں لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بہتر عمل نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آیت پر یا اس کے ترجمے پہ ہاتھ لگ جائے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کتاب کو ہاتھ لگایا جائے، اور تاکہ آیت کریمہ وغیرہ سے ہم ہاتھ اس میں ٹچ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ پہلی کال شامل کرتے ہیں مفتی انس صاحب کے لیے۔ جی، ضلع سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتاح اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے کفری کلمات بولے تو کیا ایسے شخص پر حکم کفر لگے گا یا نہیں؟ استغفر اللہ۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہالت میں بھی اگر کفر بولے گا تو کفر کا حکم لگے گا، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے، جیسا کہ امیر اہل سنت میں کفریہ کلمات بڑی پیاری کتاب ہے، اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حوالے کے ساتھ کہ کفریہ مسائل کے بارے میں، کفریہ کلمات کے بارے میں بھی علم سیکھنا ضروری ہے، تاکہ بندہ اپنا ایمان بچا سکے، ان الفاظ کو احتیاط کے ساتھ بولے کہ جن کے ذرا سے بھی آگے پیچھے ہونے سے انسان کفر میں جا پڑتا ہے۔ تو جہالت میں بھی لزومی کفر ہو یا التزامی کفر ہو، اس کا حکم لگ جاتا ہے۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اہل علم حضرات کے نزدیک ہوتی ہیں جس میں کوئی کلام ہو سکتا ہے، ورنہ اوورآل اگر کوئی بندہ معاذ اللہ، جیسا کہ عام طور پر فلموں میں فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا اپنے محبوب کو خدا کہا جاتا ہے، یا جنت کا عام طور پر لطیفوں میں مذاق اڑا لیا جاتا ہے، یا جہنم کو ہلکا جانا جاتا ہے، تو ان صورتوں میں جہالت کا اعتبار نہیں ہوگا اور شرعی حکم نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ان مسائل کو بھی غور و فکر رکھے کہ کوئی ہم ایسا جملہ تو نہیں بولے جس میں حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا کہیں آخرت کی کسی اہم چیز کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، اس کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے تاکہ اپنے عقیدے کی، اپنے آخرت کی، اپنے ہر لحاظ سے حفاظت ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ حضور میسیج میں ایک سوال آیا، وہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسجد دوسری مرتبہ بنائی جا رہی ہے، یعنی پہلے موجود تھی اب اس کو شہید کر کے دوبارہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا اس مسجد کا کام کرتے ہوئے جوتے پہنے جا سکتے ہیں؟ مزدور وغیرہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو پہن سکتے ہیں، کیونکہ پہلے تو مسجد تھی وہ جگہ۔ جی اس کی اجازت ہوگی، کیونکہ بغیر جو ہے جوتے پہن کر آگے جب کام ہو رہا ہوگا، پتھر ہوں گے اور اس کے اوپر چلنا تقریباً ناممکن ہوگا، تو اس میں حرج ہوگا۔ تو وہ جو تعظیم ہے وہ تب ہے کہ جب لوگوں نے سجدے وغیرہ بھی کرنے ہیں اور اس کے اوپر بندہ جوتے لے کر آئے تو اس کو بے ادبی عرفاً سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر تعمیرات ہو رہی ہوں تو اس میں پتھر وغیرہ بھی ہیں تو کوئی بھی اس کو بے ادبی نہیں کرے گا، اور بے ادبی کا دار و مدار عرف کے اوپر ہے، تو اس لیے اس میں رعایت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، دھو دھا کر صاف ستھرے اگر جوتے استعمال کریں تو اور زیادہ
بہتر ہوگا. ایک اور کال مفتی جمیل صاحب کے لیے چلاتے ہیں. جی مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز پڑھتے وقت اگر کوئی اور صورت پڑھنی تھی اور اچانک کسی اور صورت کے الفاظ منہ سے نکل گئے اور دوبارہ جو صورت پڑھنی تھی وہ اگر شروع کر دی تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ یہ وضاحت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یعنی جو صورت ان کو پڑھنی تھی، جیسے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ میں نے اب سورہ فاتحہ کے بعد یہ صورت پڑھنی ہے اور اس کے بجائے کوئی اور سی صورت شروع کر دی، تو اب حکم یہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی سی بھی صورت سورہ فاتحہ کے بعد جب نماز کے وقت نماز پڑھتے ہوئے شروع کر دی ہے تو اب جو شروع کر دی اسی کو پڑھتا رہے. وہ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے. تو 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیں، یا جتنا آگے اس کو یاد ہے پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے. اب اس کو چھوڑ کر جس کو یہ پڑھنا چاہتا تھا اس کی طرف منتقل نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر ہو گیا تو خیر، اس میں بھی کوئی سجدہ سہو وغیرہ لازم ہونے کی صورت نہیں ہے. البتہ جیسے فرض نماز ہے تو اس کے اندر تو اس چیز کا خیال رکھے کہ جو صورت شروع کر دی ہے اسی کو پڑھے، اور دوسری کی طرف اگر وہ جا رہا ہے تو وہ دیکھ لے کہ خلاف ترتیب نہ ہو. ٹھیک ہے. تو خلاف ترتیب قرات کرنا جانتے بوجھتے یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کا کام ہے. البتہ سجدہ سہو اس میں بھی لازم نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. نوافل کے اندر یہ ہے کہ متعدد جگہوں سے وہ جہاں جہاں سے پڑھنا چاہے وہ بلا شبہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسج مختصر ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں کہ کیا حدیث پاک سن کے داد دینے کے لیے تالی بجائی جا سکتی ہے؟ تالی بجانے کا جیسے اسکول میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے مثال کے طور پر، اس میں کسی نے کوئی حدیث پڑھ کے سنا دی ہے تو اب تالیاں تو سارے سیگمنٹس میں بج رہی ہوتی ہیں تو پھر اس میں بھی بجنا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ شرعی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تالی بجانے کا جو عمل ہے مسلمانوں میں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. مسلمانوں میں اس کا کوئی اسلامی اعتبار سے ہم دور صحابہ کو دیکھیں، تابعین، تبع تابعین کو دیکھیں تو ان کے ہاں تالی بجانے کا کوئی ہمیں کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ یہ کسی موقع پہ تالیاں بجایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس طرح کا نہیں ہے. تو تالیاں بجانا یہ کفار کا البتہ طریقہ رہا ہے کہ یہ جب ان کی عبادت میں یہ تھا کہ جب بیت اللہ شریف کا کوئی طواف کرتے تو اس موقع پہ یہ تالیاں وغیرہ بجایا کرتے تھے. تو اسلامی تعلیمات میں کلیپنگ، تالیوں کی کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے. اب یہ جو موقع ہے کہ قرآن شریف پڑھا جائے یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے یا کوئی دینی بات بیان کی جائے تو اب ایک جو چیز مذموم ہو، منع ہو، اور پھر وہ قرآن و حدیث اور اس طرح کے موقع پر اس کو اگر لے کر آیا جائے تو اس کی مذمت اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس عمل سے اجتناب ہی کرنا چاہیے مسلمانوں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے مفتی انس صاحب کے لیے. میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اگر کوئی امام صاحب کے ساتھ فرض نماز پڑھ رہا ہے اور پہلے سجدے میں اس کی نیند لگ گئی، ایک ہی سجدہ کرا اور امام صاحب کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ پر کچھ تفصیلی کلام فرما دے، جزاک اللہ خیر. آمین. جی نیند آ گئی سجدے میں، کیا حکم ہوگا؟ سجدے میں اگر امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں وہ بندہ سو گیا تو امام صاحب سجدہ اگر کر چکے تھے تو اس کے احکام لاحق والے ہوتے ہیں کہ وہ سجدہ دوبارہ اپنے طور پر کر لے، پھر اپنے امام صاحب کے ساتھ اپنی نماز میں آ جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس نے غالباً ایک ہی سجدہ کیا اس کے بعد اٹھ گیا، یہی سوال کے اندر تھا. سویا رہا، امام صاحب دوسرا سجدہ کر کے بھی اٹھ گئے اور یہ پھر ایک سجدے کے بعد کھڑا ہو گیا، تو اب کیا ہوگا اس کے لیے؟ اب تو یہ 2 سجدے کرنا کیونکہ نماز میں فرض ہیں، تو اب اس کا فرض ترک ہو گیا تو اس کی وجہ سے اب دوبارہ نماز اس کو پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا، سوال حضور یہ پوچھا نماز ہی کے حوالے سے کہ کیا میک اپ کر کے اسلامی بہنیں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نماز ہو جائے گی میک اپ کی حالت میں؟ کوئی حرج نہیں ہے، اگر عورت میک اپ کر کے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. البتہ اگر اس انداز سے میک اپ کیا ہے کہ جو کہ فاسقانہ صورت بن رہی ہے یا فاسقانہ طریقہ ہے تو پھر اپنے رب کے حضور اس حال میں کھڑا ہونا مناسب نہیں کہ مشابہت جو ہے وہ فاسقہ عورتوں سے ہو. تو اس میں پھر یہ ہے کہ
احتیاط کی جائے اور ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جو لوگوں کو بھی اچھا نہ لگے اور شرابی میں بھی اس کی اجازت نہ ہو اور اسی حالت میں رب کے حضور حاضر ہو. تو اوورآل میک اپ اگر شرعی طور پر جس کی اجازت ہے اگر وہ کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جب مفتی جمیل صاحب یہ ارشاد فرمائیے سجنا سورنا، ایک تو ہے نا میک اپ، ویسے زیور پہننا، چوڑیاں پہننا، اس طرح کے اچھا لباس پہن کر، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے؟ یہ کیا جا سکتا ہے نماز پڑھنے میں؟ خواتین کو بالخصوص جو نو عمر لڑکیاں ہیں، جی جیسے کماری لڑکیاں، ان کو تو ویسے ہی سجنے سورنے کا احادیث کریمہ میں ترغیب دلائی ہے. تو ایک لیکن یہ سب چیزیں ہیں چار دیواری میں محارم کے سامنے. تو اس میں یہ ہے کہ غیر محارم کے لیے بناؤ سنگھار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بناؤ سنگھار ہوا بھی ہے تو اجنبی مردوں پر اس کا اظہار نہیں ہوگا. قرآن پاک میں واضح طور پہ سورہ نور اگر پڑھی جائے تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یہ پوری ایک ڈیٹیل کہ کن کن کے سامنے ایک عورت اپنی زیب و زیبائی زینت جو اس نے بناؤ سنگھار جس کو ہم میک اپ کیا ہے یا اچھے لباس پہنے تو وہ کن کن کو دکھا سکتی ہے، کن کن کو نہیں. تو اس کی ڈیٹیل اگر کسی کو پڑھنی ہے تو سورہ نور میں ان آیات کریمہ کی تفسیر کا مطالعہ صراط الجنان سے کر لے، یا بالخصوص خاص تفسیر سورہ نور کی تفاسیر یہ ملتی ہیں الگ سے بھی. تو مکتبۃ المدینہ سے بھی اس موضوع پہ الگ سے ایک کتاب پوری سورہ نور کی تفسیر پر مل جاتی ہے، تو اس کا مطالعہ کریں. تو بہرحال ایک عورت کو سجنے سنورنے کی اجازت ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے. تو یہاں پر اس کے سجنے سنورنے کی بھی شریعت مطہرہ نے حدود 4 مقرر کی ہیں. ٹھیک ہے. نماز کے اندر بھی وہ بالکل کر سکتی ہے، اچھا لباس بھی پہن سکتی ہے، لیکن جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ فاسقانہ طرز کا انداز نہ ہو، نہ میک اپ میں نہ لباس وغیرہ میں، ان چیزوں کو خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. کیا ہم شہد کی مکھی کو مار سکتے ہیں؟ جی حضور، شہد کی مکھی کو مارا جا سکتا ہے، اجازت ہے کیا؟ شہد کی مکھی ہو یا جو آج کل سیزن وائز جو مکھیاں اس وقت نظر آ رہی ہیں، ان کو بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ مارنا پڑ جاتا ہے اور وہ ضرورت پڑ رہی، جیسے شہد کی مکھی نے کاٹا اور وہ اس وقت کاٹ رہی اور اس کو نہیں ہٹائیں گے تو تکلیف دے رہی ہے. اب اس کو ہٹانے میں اگر کسی نے اس طرح سے اس کو ہٹایا کہ وہ مر گئی تو گناہ نہیں ہے، ان کو بھگا دیا جائے. تو اب یہ ہے کہ جیسے مدنی منع نے سوال کیا، تو یہ بچوں کی طبیعت ہوتی ہے اس طرح کے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ان چیزوں کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بلا عذر کسی بھی جانور کو تکلیف نہ دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ شہد کی مکھی کے مارنے کی بات ہوئی، میسج میں یہ ہے کہ کیا چھپکلی مار کر نہانا ضروری ہے؟ سنا ہے کہ نہانا چاہیے. پہلے یہ بتائیں اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے؟ آپ نے شہد کی مکھی تو منع کر دی ہے. حشرات الارض وغیرہ جو موذی ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو شہد کی مکھی کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ یہ از خود پہل کرے. ٹھیک ہے. ہاں، جب اس کو لگتا ہے کہ ہمارے چھتے پہ کچھ حملہ ہونے والا ہے تب یہ پھر وہ ری ایکشن کے طور پہ پھر یہ کاٹتی ہیں، ڈنک مارتی ہیں. تو چھپکلی، چوہا، سانپ، اس طرح کی چیزیں جو حشرات الارض ہیں جن کی طبیعت میں ہی ایذا رسانی ہے، ایذا پہنچانا ہے، تو ان کو بغیر اس کے کہ وہ تکلیف پہنچائیں، تو ایسی صورت میں اگر گھروں پہ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو ان کو مارنا بلا شبہ جائز ہے. اب یہ کہ چھپکلی کو مارنے کے بعد کیا نہانا ضروری ہے؟ ایسی کوئی بھی شرعی اعتبار سے ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے، نہانا لازم نہیں ہے. اچھا، خواتین میں اور اس طرح گھروں میں مختلف قسم کے لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے جو محسوس کیا اپنے خاندان گھر کے اندر، جو خواتین میں ایک عرصے پہلے، اب تو خیر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، پھر دارالفتہ اہل سنت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اب تو الحمدللہ کافی حد تک جو علم نہ ہونے کی وجہ سے جو الٹے سیدھے خیالات تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے کرم سے. اگر چھپکلی کسی کے جسم پہ چڑھ گئی تو اب اس کے لیے بھی کیا ہوتا تھا کہ مشہور تھا عوام میں، اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی یہ بات آ گئی تھی، تو وہ کلیئر کی گئی کہ ایسا نہیں ہے. وہ کیا تھا کہ اگر چھپکلی کسی کے جسم پہ چڑھ گئی ہے وہ چلے گئی، اب اس شخص کو سونے کے پانی سے نہانا ہوگا. اب سونے کے پانی سے مراد یہ نہیں کہ جو سونے پہ پانی چڑھایا جاتا ہے، مراد یہ ہوتا تھا بالٹی میں اب کوئی سونا ڈال دیں، سونے کی کوئی بھی چیز ڈال دیں، اس پانی سے اب نہائیں گے تو مطلب پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ سونے کے پانی سے ہی دور ہوگا. یہ سب عام خیالات ہیں، توہمات ہیں.
تو ان چیزوں سے عوام کو نکل آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح کا بالکل بھی کوئی شریعت کا ایسا معاملہ نہیں ہے. جی ایک اور کال مفتی انس صاحب کے لیے. میں نے پوچھا تھا کہ وہ جو ہم چین والی گھڑی پہنتے ہیں اس سے نماز ہو سکتی ہے؟ جی چین والی گھڑی جو پہنتے ہیں کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ چین والی گھڑی پہن کر نماز ہو جاتی ہے، البتہ اس سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ علماء کرام کی ایک تعداد ہے جو اس سے منع کرتی ہے. تو اختلاف سے بچتے ہوئے اگر کوئی نہیں پہنتا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر شریعت نے جب اس کو رخصت دی ہے، اگر وہ پہن کر نماز پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضور میسیج بھی ایک اور شامل کرتے ہیں سلسلے کے اندر کہ کیا اسلامی بہن جو بالوں کی خرید و فروخت کر سکتی ہے، بال جو کٹتے ہیں عورتوں کے بھی کٹتے ہیں، تو کیا اس کے بیچا جا سکتا ہے، اس کو خریدا جا سکتا ہے؟ شرعی طور پر تو یہ جائز نہیں ہے، اور یہ صرف اسلامی بہنوں کا نہیں ہے. آج کل جو مردوں کی حجامت والی دکانیں ہیں وہاں بھی بال کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے، اور باقاعدہ پہلے تو سڑکوں میں پھینک دیتے تھے، اب اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اور یہ سنا گیا ہے دارالفتاء میں لوگوں نے مسائل بھی پوچھے ہیں کہ ان کی بھی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے. تو شرعی طور پر انسان کے جسم کے ساتھ کوئی بھی چیز جو منسلک ہے، چاہے بال ہو یا انگلی ہو یا ماس ہو یا خون ہو، ان سب کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال اسی بالوں سے متعلق ہے کہ کیا اسلامی بہنیں پیشانی کی جانب سے بال کٹوا سکتی ہیں سامنے سے؟ اس کی اجازت ہے کہ کیا صورت ہوگی یہ تو معلوم نہیں ہے. اب عام طور پر ہاں اس کا جو لٹ نکال لیتی ہیں ایک خوبصورتی کے لیے، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ عام طور پر جو لٹ چھوٹی سی نکالتی ہیں تو یہ کندھوں سے اوپر ہوتی ہے، تو شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے تھوڑی سی لٹ نکال لینا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. حضرت مجھے یہ پوچھنا تھا، بیوی میری بیمار ہے تو میرے اوپر شریعتاً کیا یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کا علاج کراؤں، یا یہ ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے؟ مجھے ایک صاحب نے بتایا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہوتی بیوی کا علاج کرانا، وہ کرا دے تو بہت اچھی بات ہے، اور اصل ذمہ داری جو شریعت ڈال رہی ہے وہ بیوی کے ماں باپ کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کرائیں. اس سلسلے میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے رہنمائی فرمائی جائے. اور حضرات متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ کیا جواب آتا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ کیا جواب ہے. ماں باپ بھی متوجہ ہو گئے، دونوں فیصلہ کیا ہوگا ابھی. لیکن اصل تو یہی ہے کہ علاج کرنا. جیسے میں بیمار ہوں، نزلہ ہے، زکام ہے، تو مجھے اپنا علاج کرنا بھی نہ فرض ہے نہ واجب. اچھا یہ سنت مبارک ہے کہ ایک آدمی اپنا علاج کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی صورت میں علاج بھی کیا ہے. اب یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اب رہا یہ کہ بیوی اگر بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج کس کے اوپر لازم ہے؟ تو خود عورت پر بھی اپنا علاج لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، شوہر پہ بھی واجب نہیں ہے، اس کے ماں باپ پر بھی واجب نہیں ہے. اب رہا یہ کہ ایک عورت وہ کماتی نہیں ہے، اب وہ بیمار رہے گی، گھر کے معاملات ڈسٹرب ہوں گے، شوہر کے معاملات، جو اگر بیوی کی کنڈیشن ایسی بھی ہے کہ وہ بخار اور یہ سب چیزیں اس کو بستر ہی پہ لگائی ہوئی ہیں، تو گھر کے کام کاج نہیں ہوں گے، ناشتے پانی کے مسائل ہو جائیں گے، بچوں کو اسکول بھیجنے کے مسائل ہو جائیں گے. تو اگر یہ علاج کرواتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. گھر کا نظام اچھا چلے گا. پھر دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری جو صورتیں ہیں وہ میاں بیوی کے بالخصوص رشتے کے مابین وہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ یہ چیز مجھ پہ واجب ہے تو کروں گا، نہیں ہے تو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو اگر مرد اور عورت صرف واجبات کی ہی حدود میں رہیں گے مسائل ہو جائیں گے، تو پھر تو بہت ساری صورتیں بن جائیں گی جس کے اندر میاں بیوی کے درمیان بدمزگی ہوگی. تو جس طرح اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک جو رشتہ ہے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک طریقہ نماز کی صورت، فرائض جس کو ہم کہتے ہیں وہ روزے کی صورت، حج کی صورت، زکوٰۃ کی صورت ہو گئی. تو جہاں فرائض ہیں انہی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوافل کا بھی فرمایا ہے. ٹھیک ہے.
اگرچہ نفل ہم پہ لازم نہیں ہے. صحیح. اب اگر ہم ظہر کے جو آخری 2 نفلیں نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے تو قرب خدا بندی کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح نفل روزے ہیں، فرض تو رمضان کے رکھنے ہی رکھنے، لیکن نوافل روزے سے منع تو نہیں کیا، لیکن کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے تو قرب خدا بندی کا ایک زینہ بنے گا. اسی نفلی حج ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اس کے فرائض ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مزید قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل پڑھتا ہے، تو اسی طرح مرد اور عورت بھی آپس میں بندے بھی ایک دوسرے کے دیکھیں کہ کچھ چیزیں میری آپ پر واجب ہیں، کچھ آپ کی مجھ پر، تو یوں ایک دوسرے کے واجبات ہیں، اخلاقیات بھی ہوتی ہیں. تو اب یہ معاشرتی اعتبار سے بھی بندہ دیکھے کہ اگر عورت بیمار ہے، اگرچہ شوہر علاج نہ کرنے کی صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہو رہا ہے، لیکن اس کے بیماری کو برقرار رکھنے میں گھر کا نظام کتنا مطلب منتشر ہو رہا ہے، تو اگر یہ علاج معالجہ کرائے گا تو اسی کے حق میں بہتر ہے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے جب، اور بیوی کے ساتھ جو ایک نوالا بھی ایک آدمی اس کے منہ میں دے تو یہ بھی ایک صدقہ حدیث کریمہ میں اس کو بیان کیا ہے. تو یوں ایک عورت بیمار ہو اور بیمار کی عیادت کرنے کے جو فضائل ہیں، کیا وہ بیوی کی عیادت کرنے پہ نہیں ملیں گے؟ وہ فضائل اگر بیوی کی عیادت کر رہا ہے اس پہ بھی ملیں گے، اس کے غم میں اس کے شریک ہوتا ہے. اور مسلمان کی مثال جو دی گئی ہے کہ مسلمان تمام وہ ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے وجود کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے. تو اگر بیوی بیمار ہے اور گھر کا وہ ایک ایسا فرد ہے کہ سمجھے آدھا گھر اس سے ہی چل رہا ہوتا ہے، گھر کا پورا نظام کو اگر دیکھیں تو شوہر باہر کے امور سر انجام دیتا ہے تو عورت گھر کے اندرونی نظام کو بہتر بنا رہی ہے، ایسے کام کر رہی ہوتی ہے کہ اس پہ لازم نہیں ہوتے. جی جی. تو اب جب وہ کام کر رہی ہے جو شرعاً اس پہ واجب نہ ہو، بہت سارے کام وہ کر رہی ہوتی ہے، تو شوہر پر بھی اخلاقی اعتبار سے یہ ایک اس کو ذمہ داری لے لینی چاہیے کہ اگر عورت بیمار ہے تو اس کے علاج معالجے میں تعاون کرے. ہاں اگر ایسی بڑی بیماری ہے کہ شوہر کی اپنی کمائی اور اس انکم اور اس کے ذرائع اس علاج کی استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر ایک عورت کے جو اپنے بھائی ہیں، اس کے والدین ہیں، ان کو بھی اس معاملے میں شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ رہ کر اپنی گھر کی، اپنی اس بیٹی، اپنی اس بہن کے علاج معالجے میں شریک ہونا چاہیے. تو یہ شادی کرنے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اب یہ تمہارے ہی حوالے کر دیا، اب جو اس کا جو بھی اس کی علاج معالجہ تم ہی کرو گے. تو ایسا نہیں ہے کہ شوہر پہ لازم ہو گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے والدین پر ہی لازم ہے. یہ کوئی بھی شخص بیمار ہے تو اس بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اس کا علاج معالجے کے لیے کوشش کرنا، یہ اخلاقیات کا بھی ایک تقاضا ہے. اور جب 2 آدمی ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے وہ زیادہ چونکہ کلوز ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا اخلاقی اعتبار سے بھی، مروت کا بھی تقاضا ہے کہ خیال رکھیں. تو یہ تقریباً میں نے جواب عرض کر دیا ہے. اور عام طور پہ میاں بیوی کی جو گاڑی ہے، جیسے گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہ کریں گے تو انشاءاللہ گاڑی اچھی چلے گی اور زندگی اچھی گزرے گی. مفتی صاحب نے بڑے واضح انداز سے الحمدللہ اس کا جواب عطا فرما دیا. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی. اگر ہمارا کوئی موٹر سائیکل ہے یا کوئی کار وغیرہ ہے یا کوئی مثال کے طور پر اس کا قیمت 50,000 ہے، کیا ہم اس کو ادھار پہ 2 ماہ 3 ماہ 5 ماہ ادھار پر 90,000 80,000 کا فروخت کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ فرق ڈال دیا. بہرحال اتنا فرق ڈال کر یا کم فرق ڈال کر مہنگا بیچا جا سکتا ہے ادھار پر. جی حضور. مفتی انس صاحب سے سوال ہے. شرعی طور پر تو قسطوں پہ بھی جسے یہ کہہ سکتے ہیں یا ادھار مہنگا بیچنا، یہ شرعاً جائز ہے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ اپنی چیز بندہ بیچ رہا ہے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ شرط نہ ہو کہ اگر جو مقررہ مدت میں نے آپ کے ساتھ طے کر لی ہے، اس سے بھی اگر لیٹ ہو جاؤ گے تو پھر میں قیمت اور زیادہ بڑھا دوں گا. تو اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ قیمت بڑھ جائے گی اور تو یہ پھر جرمانے کی صورت ہو جائے گی، جو کہ جائز نہیں. اور یہی صورتحال قسطوں کے کاروبار میں ہوتی ہے کہ قسط لیٹ ہوگی تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا. اس وجہ سے قسطوں کے کاروبار میں یہ شرط آنے کی وجہ سے وہ بھی ناجائز ہو جائے گا. اگر کوئی مقررہ مدت ہے کہ یہ قیمت میں نے آپ سے 6 مہینے بعد لینی ہے، لیکن اگر 7واں مہینہ ہو گیا تو اس کے اوپر مزید 1,000 روپیہ بڑھ جائے گا، تو یہ شرعی طور پر یہ بھی جائز
نہیں ہوگا. تو ادار چیز مہنگی بیچنا اس میں شرعن حرج نہیں، لیکن اس مقررہ مدت سے مزید آگے آ جائے تاریخ اور اس کے اوپر مزید پیسے لینا، یہ شرط ناجائز ہوگی، اس سے پورا عقد ہی فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا حضور، ایک میسج پوچھا گیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ کبوتر باز ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس سے قطع تعلق کے لیے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، کیا ہے؟ بیوی کے حقوق تو اسی طرح مسلط رہیں گے، شوہر کے بیوی کے اوپر حقوق کہ وہ اسی طرح ان کے حقوق کی ادائیگی کرے گی. البتہ اس کی اصلاح حکمت عملی کے ساتھ اس کو سمجھائے گی، اس کو شرعی مسائل سکھائے گی کہ نماز چھوڑنے کے کیا وبال ہیں، وہ بیان سنوا دے، وہ کتاب اس کے پاس رکھ دے، یا باتوں باتوں میں وہ ایک آدھی حدیث اچھے طریقے سے یاد کر کر وہ ایک حدیث سنا دے. تو اس طرح اس کی اصلاح کی کوشش کرے، قطع تعلقی کرنے سے کہ اس کے ساتھ بالکل ختم کر دے کہ جب تک تو نماز پڑھو گے میں نہیں بولوں گی، اور پتہ بھی ہے کہ وہ میری قطع تعلقی سے باز نہیں آئے گا بلکہ ہمارے گھر کا حالات خراب ہوں گے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. البتہ اگر پتہ ہے کہ تھوڑی بہت میں ذرا ناراضگی کا اظہار کروں گی اور یہ نمازی بن جائے گا، تو اس کی کسی حد تک اجازت نکل سکتی ہے. لیکن عام بالکل ہی اس کے ساتھ ایک دشمنی والا ماحول ہو جائے، اس سے پھر وہ اس کی اصلاح بھی نہیں ہوگی اور اس کے حقوق بھی تلف ہوں گے کہ جو بیوی کے ساتھ اس کے اوپر بیوی کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال مفتی جمیل صاحب کے لیے. الحمدللہ، مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتاء اہل سنت، اس سے کئی مسائل سے آگاہی ہوتی ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. میرا عرض کرنا یوں ہے کہ اگر کوئی امام صاحب ظہر کی سنتیں نہ پڑھ سکے یا کسی مجبوری کی بنا پر یا وقت کم ہے اور ڈائریکٹ آ کر اگر نماز ظہر ادا کرا دے تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ جی حضور. ظہر کے جو 4 رکعت سنت ہیں، سنت قبلیہ، یہ سنت مؤکدہ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ادا کر کے ہی جماعت کروائی جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر سنت مؤکدہ نہیں پڑھی اور جماعت کروا دی، اب اس کا کوئی بھی ریزن ہو تو نماز تو ہو جائے گی، البتہ کراہت کے ساتھ ہوتی ہے. صحیح. تو اس لیے سنت مؤکدہ کو پہلے پڑھ لے، اور اگر امام تاخیر سے آیا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، بھیڑ رش وغیرہ میں رہ گئے، تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بالکل ٹائم اور سیکنڈ اس چیز کو نہ رکھیں کہ اس 3 منٹ لیٹ کیوں ہو گئی تو 4 منٹ لیٹ کیوں ہو گئی. تو یہ ٹائم جو مقرر کیا جاتا ہے وہ ایک آسانی کے لیے کیا جاتا ہے. اب اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس میں آنے میں تاخیر ہو گئی تو مقتدیوں کو بھی چاہیے اتنا تھوڑا سا معاملے کو نرم رکھیں کہ اگر کچھ منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کو زیادہ ایشو نہ بنائیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اتنا تو ذہن میں رکھیں جماعت کا جو وقت ہے وہ ایک اس چیز کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ بآسانی سب لوگ ایک ساتھ جماعت اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں. پہلے نماز کھڑی ہو جانے میں، جیسے اگر 1:30 بجے جماعت کا ٹائم ہے تو اگر 1:27 3 منٹ پہلے اگر جماعت کھڑی ہو جائے گی تو یہاں کئی لوگوں کی جماعت رہ سکتی ہے. اگر نماز 2-3 منٹ اگر لیٹ ہو بھی جائے تو اس سے کوئی ایسا پہاڑ نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے نمازی خوش ہو جائیں گے، چلیں شکر ہے کہ 4 رکعتیں ہمیں مل گئیں. تو اس لیے کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو اس کی بالکل گنجائش مقتدیوں کو بھی دلوں میں رکھنی چاہیے. ہاں، امام صاحب کو بھی چاہیے کہ روزانہ کا اپنا معمول ایسا نہ بنائیں کہ مقتدی حضرات پریشان. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے مفتی صاحب، انس صاحب کے لیے. خنزیر کو نجس العین کیوں کہا گیا ہے اور جانشین سے کیا مراد ہے؟ جی 2 سوال ہیں. خنزیر کو نجس العین کیوں کہا گیا؟ خنزیر کو نجس العین اس طور پر کہا گیا ہے کہ اس کی ہر اعتبار سے، اس کا جھوٹا ہو، اس کا جسم جو ہے وہ دیگر معاملات ہیں، گوشت ہے، وہ ہر صورت ہی ناپاک ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی اور وجہ سے ناپاک ہے، وہ علت اگر ختم ہو جائے گی تو اب اس کا گوشت حلال پاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. یعنی عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر صورت اس کی ذات ہی میں نجس پایا جاتا ہے. تو اس لیے شرعی طور پر جو سور ہے یہ کسی طور پر بھی پاک نہیں ہو سکتا، تو اس طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نجس العین ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال تھا جانشین سے کیا مراد ہے؟ جانشین کس کو کہتے ہیں؟
جانشین ایک ہوتا ہے کہ میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یہی سارے معاملات میرے بعد یہ شخص چلائے گا، تو اس کو کہتے ہیں جانشین، کہ جو اس کے بعد اس کی مسند کے اوپر بیٹھ کر اس منصب کے اوپر بیٹھ کر وہی اس کا جو ذہن تھا، جو اس کی ایک منشور تھا، اس کو آگے لے کر چلے گا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جانشین ہے، کہ میرے بعد اب یہ وہی سارا کچھ کرے گا جو میں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمدللہ بہت ہی پیارے انداز میں دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی، مختلف عنوانات کے تحت ہم نے مسائل سیکھیے۔ نیت فرما لیجئے کہ الحمدللہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ بدھ کے دن تو صبح 8:15 بجے بھی یہ پیش کیا جاتا ہے، 2 مرتبہ ہوتا ہے، تو اس کو دیکھتے رہا کریں۔ اسی طرح اتوار کے دن احکام تجارت سلسلہ، وہ بھی اسی طرح کا ہے، شرعی مسائل پر ہی مشتمل ہے، بالخصوص بزنس سے متعلق، تجارت سے متعلق سوالات اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اس کو بھی دیکھیے۔ اور بھی جو مدنی چینل کے سلسلے نشر کیے جاتے ہیں ان کو بھی دیکھتے رہا کریں، انشاءاللہ علم دین بڑھتا رہے گا، اور علم دین حاصل کرتے رہیں گے کسی بھی ذریعے سے تو انشاءاللہ عمل کا بھی جذبہ نصیب ہوگا، سعادت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، دوسروں کو سکھانے، خود بھی عمل کرنے، دوسروں کو عمل کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو